अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी बेसबार नबीहा एजाज। नाज़रीन, आपका फीडबैक हमें मौसूल हो रहा है, बहुत शुक्रिया हमें लिखने के लिए। यूं ही हमें लिखते रहिए और बताते रहिए कि किस किस्म के टॉपिक्स आप हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं। आज जुम्मे का रोज़ है और वीक का हमारा आखिरी शो होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम आज आपके लिए लेकर आए। तो नाज़रीन, आज हम लोग अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ज़चगी के हवाले से, यानी कि प्रेगनेंसी के जो मसाइल होते हैं, यूजुअली जो ख़वातीन को देखने पड़ते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपके जिस्म का एक हिस्सा जो कि 9 महीने तक आपके अंदर रहता है, जिसके बाद आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, जिसके लिए ख़वातीन अपनी नींदें भी हराम कर लेती हैं, दिन रात जागती हैं और सिर्फ उस बच्चे को केयर करने के लिए वो अपनी तमाम गैदरिंग्स मिस करती हैं, हर लिहाज से उसकी बेहतर परवरिश करने की कोशिश करती हैं। लेकिन उससे पहले जो नाज़रीन ये 9 माह का मरहला गुजरा होता है, ये वक्त किसी के लिए बहुत ही क्रूशल होता है, किसी के लिए बड़ा अच्छा होता है और एक खातून के जिस्म में कितनी तरह की तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं। स्ट्रेस लेवल कैसा होता है, अक्सर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है चेहरे पर, हाथ पर, पाँव पर, स्वेलिंग, कुछ लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है और कुछ ख़वातीन ये तमाम चीज़ें, मसाइल अपने अंदर ही रखती रहती हैं और उनको उनके सवालात के जवाब नहीं मिलते हैं। तो आज आपके जो सवाल हैं वो हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम लोग जवाब देंगे। अगर आप भी कोई बात पूछना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं वो वाकई में ही एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और इनसे आज हम लोग प्रेगनेंसी के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जी मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर साकिब सिद्दीक, जो कि सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं एंड IVF स्पेशलिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शिजाना इम्तियाज़, चीफ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाला। डॉक्टर साकिब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो 9 मंथ्स होते हैं, अवेयरनेस के लिए चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, तो हर एक के लिए जो टाइम पीरियड है ये डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं ख़वातीन की बॉडी में, मेंटली, स्ट्रेस, ओवरऑल? पहली बात तो नाज़रीन या जो भी ख़वातीन ये प्रोग्राम सुन रही हैं जी, उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि प्रेगनेंसी जो है ये एक जो है डेंजरस जर्नी है, ये ख़तरनाक सफ़र है, इसको इतना आसान मत लीजिए। आल्दो अगर प्रेगनेंसी नॉर्मली चलती जाए तो इंशाल्लाह नॉर्मल ही चलती है और नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। बट ये एक ख़तरनाक सफ़र है, इसको अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। ख़तरनाक सफ़र का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ बाज़ दफ़ा हो जाती हैं और जिसके भी इस प्रोग्राम पे 1 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें हम आगे चल के बात करेंगे वो क्या क्या पेचीदगियाँ होती हैं। तो इसलिए पहला ये भी मतलब कि हर डॉक्टर थोड़ा सा डिफरेंटली बात करता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल जर्नी, ये बहुत नॉर्मल है, इसको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लेकिन इसके साथ साथ इट इज़ डेंजरस ऑल्सो। इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डेंजरस। कि वो प्रेगनेंसी जिसको पूरे 9 महीने मरीज़ ने भी, डॉक्टर ने भी, अल्ट्रासाउंड ने भी कहा कि जी हर चीज़ नॉर्मल है नॉर्मल है, और एंड पे आके कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो वो हो भी सकती है, किसी को भी हो सकती है। और जिनके शुरू में कुछ हाई रिस्क आ रहे हैं, वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं, उनमें तो चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कोई वार्निंग सिग्नल नहीं आ रहे, सडनली कोई चीज़ डेवलप हो जाती है, वो 7 मंथ पे भी हो सकती है, 8 मंथ पे भी हो सकती है। वार्निंग सिग्नल्स क्या है जी? वार्निंग सिग्नल्स की चलें अभी बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे चल के बात करें जी, चलें अभी इसी की बात कर लेते हैं। पहली बात है कि प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही एक अगर चेकअप हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सही। जो कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है वो एक बार डॉक्टर से विजिट कर ले, तो ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी से पहले हम मैनेज करते हैं और ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, अगर किसी खातून को, क्योंकि डायबिटीज़ की अलामत तो होती कोई नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो अगर ब्लड शुगर थोड़ा सा रेज है तो प्रेगनेंसी होने से पहले अगर वो कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर ब्लड शुगर थोड़ा सा भी रेज्ड है और कंसेप्शन हो गया है तो उसमें मिस कैरेज के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर बच्चे में एबनॉर्मेलिटी के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह थैलेसीमिया है, जो उनकी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, HB कम है, ये तो प्रेगनेंसी से पहले वाली बात है। ये थोड़े से कि लेट सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर शुगर का मसाइल है तो आपको ठीक है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो बहुत ही कॉमन मसाइल हैं जो कि मेरे ख्याल से डॉक्टर साहिबा बेहतर बता सकती हैं, इस तरह के नौजिया वगैरह हो गया, इससे हर ख़वातीन यूजली गुजरती है, तो उस पर घबराने या परेशानी की तो कोई बात नहीं। मैं ये कहूँगी कि नाजरीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे कि डॉक्टर साकिब ने कहा कि ये एक ख़तरनाक सफ़र है,
میں یہ کہوں گی کہ ایک خوبصورت سفر ہے. عورت ہونے کے ناطے سے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی ہمارے پاس خاتون آتی ہے زچگی کے دوران، ہم اس کو مریض نہیں لکھتے، لیڈی لکھتے ہیں. ہمیں لیڈی ہی لکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو صرف خطرناک سفر ہی کہیں گے تو بہت سی جو میری ینگ خواتین ہیں جو کہ اس مرحلے سے گزر رہی ہیں وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو جائیں گی، کا شکار ہو جاتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس سفر کو خوبصورت بھی بنایا جا سکتا ہے، جبکہ تھوڑی سی چند چیزیں ہیں جو کہ ذہن نشین کر لی جائے. سٹریس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ سٹریس کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور ریس کے کچن میں چونکہ ہما بھی موجود ہے، میں چاہوں گی کہ ہما بھی ہمارے ساتھ بات کرے اور وہ بھی اپنا ایکسپیرینس جو ہمارے ساتھ شیئر کرے. اور خاص کر بریک کے بعد ایک اور گیسٹ ہوں گے ہمارے پروگرام کا حصہ. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہیں. اور بریک کے بعد ہمیں ایک اور سینئر گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر طیبہ وسیم نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ وقت نکالنے کے لیے. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے پریگننسی کے حوالے سے. کچھ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتی ہیں، تو یہ جو سٹریس ہے یہ کتنا بیڈلی افیکٹ کرتی ہے آپ کی پریگننسی کو؟ سٹریس تو انسان کو ہر حال میں اتنا برا افیکٹ کرتی ہے، تو پریگننسی میں تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اب تو ساری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچہ سب کچھ سنتا ہے، پیٹ میں اس کا اثر لیتا ہے. جو ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں یا جو مائیں ادھر کسی سے لڑ رہی ہوتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا اپسیٹ ہوتی ہیں، بیبی کین فیل ہیئر دا مدرز وائس ان دا ٹمی. سو اس لیے سٹریس کوشش کیجئے کہ بالکل نہ لیں. پریگننسی میں ساری اتار چڑھاؤ تو آتے ہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے الٹیاں بھی آنی ہیں، دل خراب بھی ہوتا ہے، اور کچھ پریگننسی میں تھوڑا سا ڈپریشن روٹین سے زیادہ ہوتا ہے ہارمونز کی وجہ سے. اچھا، یہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے؟ ہر خاتون الگ الگ طریقے سے؟ الگ الگ طریقے سے ان پہ اثر ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایک نارمل پارٹ آف پریگننسی ہے اور اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں یہی بات کہی تھی کہ میری ایک اور جانے والی ڈاکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اٹس اے نارمل جرنی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اٹس اے ڈینجرس جرنی، اور ڈاکٹر شیزانہ نے کہا ہے کہ اٹس اے بیوٹیفل جرنی. تو وہ تینوں کا جو ایک کمبینیشن ہے، میرے خیال سے یہ تینوں چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے. بٹ اٹ کین بیکم ڈینجرس سم ٹائمز. اس کی اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے کہ سم ٹائمز اٹ کین بیکم ڈینجرس، اور موسٹ آف دی ٹائم اٹ از ناٹ. Most of the time everything goes smoothly and normally in about 80 to 90% of the cases. That's why you can call it. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ خواتین ہیں جو اکثر جب ان کو معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے کنسیو کیا تو وہ بالکل بیڈ ریسٹ پہ چلی جاتی ہیں اور پرنسس کی طرح فیملی ان کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ بالکل جی پانی کا گلاس بھی نہیں پینا ہے، بیڈ پہ لیٹے رہنا ہے. تو یہ کتنی بری چیز ہے؟ آئی گیس کہ ایکٹیو رہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، ایکسرسائز ڈیورنگ پریگننسی کا اگر آپ چیپٹر پڑھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹین کی ایکسرسائز خاتون کر سکتی ہے، ٹریولنگ بھی کر سکتی ہے، ایئر ٹریول بھی کر سکتی ہے، ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہے، سفر بھی کر سکتی ہے، انٹرسٹی ٹریولنگ بھی کر سکتی ہے. صرف جاگنگ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اوائڈ کریں تو بہتر ہے. لیکن کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں ایون جاگنگ جو ہے وہ کوئی ایسی اگر کوئی پریویس کوئی ہسٹری نہیں ہے اس کی مس کیریج کی یا کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو ایون جاگنگ بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ پریگننسی اتنی کوئی کچا دھاگا نہیں ہوتا. بیبی جو ہے یا پریگننسی ویل پروٹیکٹڈ ہے یوٹرس کے اندر، تو اس لیے جاگنگ رننگ اس کو کوئی افیکٹ نہیں کرتا. تو لیکن جنرلی ہم لوگ پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہیوی ایکسرسائز ہے یا جاگنگ ہے اس کو اوائڈ کریں، لیکن واکنگ کی جا سکتی ہے، یوگا کیا جا سکتا ہے، سوئمنگ کی جا سکتی ہے. ایکسرسائز اٹسیلف باڈی کے لیے بہت ہیلپ فل ہے، اس کی ویل بینگ کے لیے. تو پریگننسی میں تو اور ویل بینگ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر شیزانہ، آپ مجھے بتائے گا کہ کس طرح سے آپ کا پہلے لائف اسٹائل ہونا چاہیے. جو آپ نے سوال جہاں سے شروع کیا نا کہ 9 منتھ بیڈ ریسٹ، اس کا قطعاً کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور لاسٹ منتھ میں آ کے لوگ زیادہ جو ہے وہ ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر طیبہ نے کہا کہ ایکسرسائز ضرور، میں نے تو کہا نا کی جا سکتی ہے. جی ڈاکٹر طیبہ نے بڑا اس کو اچھی طرح ریفریز کیا کہ ایکسرسائز ضروری ہے، کی جا سکتی ہے، لازمی ہے. سو اٹ مینس کہ جو 9 منتھ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پرنسس کی طرح لیٹنا بیڈ ریسٹ، یہ بالکل منع ہے. ایکسرسائز یعنی کہ ایکٹیو رہنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ کتنی اچھی ہونی چاہیے. وہی میں ڈاکٹر طیبہ کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ کھانا پینا تو ویسے بھی آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہونا چاہیے، اس میں ویسے بھی ہیلدی ڈائٹ اور ایکسرسائز آپ کی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن پریگننسی میں ہم کون کون سی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی میلز میں کہ آپ کی نشو و نما، بچے کی جو نشو و نما ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو سکے؟ میرے خیال میں جو ہے ہمارے جو سیٹ اپ ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فیمیلز کو اتنی پریارٹی نہیں دی جاتی.
اب یہ جس طرح آپ نے کہا بیڈ ریسٹ کا کنسیپٹ تو یہ بالکل میں یہ کہوں گی کہ نہیں ہے پریگننسی میں. ایک سائیکو تھیراپی ضرور دینی چاہیے شروع سے کہ یہ نارمل ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور اس کو میں اکثر اپنی خواتین کو یہ بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں پچھلے زمانے میں عورت جنگل میں چلی جاتی تھی, وہاں پہ بچہ پیدا کر کے لے آتی تھی, ہر وہ بھی تو عورتیں تھی. لیکن اس کو اتنا زیادہ یہ کہنا کہ اب سارا دن لیٹے رہنے, یہ وہ فیملی کو یہ اپروچ نہیں دینی چاہیے فیمیل کو جو بھی پریگننٹ ہے. دوسری طرف سے یہ کہ اوور ایگزاسٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں سمجھتی ہوں کہ لازمی دن میں جو ہے 3-4 گھنٹے بستر پہ لیٹ جانا یا بیٹھ جانا یہ بہت ضروری ہے. وہ خواتین جو صبح سے شام تک لگی ہیں اور پھر ان میں مسائل زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایکسٹرا ایگزرشن نہیں کرنی. باقی رہی ڈائٹ کی بات, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں تقریباً 90% عورتوں کو کیلشیم اور آئرن کی سپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. وہ کس وجہ سے کہ ڈائٹ ان کی اپڈیٹ نہیں ہوتی. ڈائٹ بیلنس ہونی چاہیے. بیلنس میں یہ کہ میں یہ نہیں کہتی کہ سیب ہی کھائے, اس کے کئی چیزیں نعم البدل ہے, جیسے اتنا سستا شلجم تھا, یہ وہ ایسی ڈائٹ ہو جس میں سارے ایلیمنٹس شامل ہو. اب یہ نہیں کہ بعض ساسیں جو ہے وہ کہتی ہیں جی گھی کھاؤ, یہ وہ ایک چیز پہ ہے کہ پورا وہ پریئر نہیں ہونا چاہیے. فوڈ ایورژنز پریگننسی میں بھی ہو جاتی ہیں نا. کچھ لوگوں کو دل نہیں چاہتا کہ وہ کچھ ایسی چیزیں سے مٹن اور بیف سے کئی لوگوں کو مطلب عجیب سی طبیعت ہوتی ہے, کھانا پک بھی رہا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم سے اسمیل بھی ٹالریٹ نہیں ہوتی. یہ پریگننسی کا فیچر ہے. طیبہ میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی پریگننسی سے متعلق, تو وہ میں ڈاکٹر ثاقب سے بلکہ شو کے آغاز میں پوچھ رہی تھی, تو میں چاہتی کہ آج جو بڑی نارمل چیزیں ہیں نا وہ ہم لوگ ڈسکس کریں. کہ میں نے اس شو میں دیکھا آن ایئر ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ہے کہ جی کلیجی کھانا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو خواتین یہ سمجھتی ہیں, انہوں نے کہا ہوگا نارمل اگر پریگننسی چل رہی ہے, کوئی سچویشن نہیں تھی جو میں نے وہ چنک دیکھا وہ کوئی اس میں نہیں تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کلیجی کا کوئی منع نہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک عجیب سی سچویشن ہے. ابھی بات ہو رہی تھی سپلیمنٹس کی, کیلشیم اور آئرن کے سپلیمنٹس, ملٹی وائٹامنس دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے, ضرور لینے چاہیے وغیرہ وغیرہ. ہماری سوسائٹی میں جن کو اس کی ضرورت ہے وہ تو لیتے نہیں ہیں, جن کو ضرورت نہیں ہے وہ کھاتے جا رہے ہیں. کیونکہ پورے یورپ میں آپ جائیں, انگلینڈ میں جائیں, تو وہ اگر آپ کا ہیموگلوبن نارمل ہے اور آپ کی ڈائٹ ٹھیک ٹھاک ہے, وہ آپ کی مڈ وائف آپ کے گھر میں آتی ہے, وہ چیک کر لیتی ہے کہ جی آپ کی کیا ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں. وہ دیکھتی ہے اگر آپ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہیں اور اسینشل وائٹامنز اور منرلز آپ لے رہے ہیں, تو وہ آپ کو کہہ کے جاتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کے ٹونکس کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو آئرن کی ضرورت ہے, نہ کیلشیم کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں وہی لوگ جو ہیں جو ایلیٹ کلاس ہے, جن کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو کیلشیم آئرن کا ڈاکٹر اگر پریسکرائب نہ کرے تو ریکویسٹ پہ لکھواتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ نے صرف یہ ایک ملٹی وائٹامن لکھ دیا, مجھے کیلشیم کیوں نہیں لکھا. ان کو حالانکہ ضرورت نہیں ہے. ویئرز وہ جو کلاس ہے جو میل نرشڈ ہیں یا انڈر پریویلیج کلاس ہے, ان کو ضرورت ہے اور وہ اس کی پرواہی نہیں کرتے. جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے, کچھ لوگ تو اس پریگننسی کو بالکل نارمل لیتے ہیں اور پرواہی نہیں کرتے. کچھ ایسے ہیں جن کی بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ اس کو ڈینجرس جرنی سمجھتے ہوئے بہت سٹریس میں آ جاتے ہیں. دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. نہ پریگننسی کو اتنا نارمل لیں کہ کسی ڈاکٹر سے کسی مڈ وائف سے رجوع نہ کریں, نہ اس کو اتنا سیریس لے لیں اور اتنا ڈینجرس لے لیں کہ آپ اس سے خوفزدہ ہو جائیں یا سٹریس میں چلے جائیں. نارملی اس کو تھوڑا سا بیلنس رکھیں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نارملی پریگننسی از نارمل اور نارملی چلتی ہے ان اباؤٹ 80-90% آف دی کیسز, لیکن یہ ڈینجرس ہو سکتی ہے اور اس کی وارننگ سگنلز کو چیک کرنا چاہیے. آپ کی ڈاکٹر یا مڈ وائف وہ آپ کو چیک کر کے بتائیں گی کہ آپ میں وہ وارننگ سگنل, پلسنٹا نیچے ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے, کوئی سوجن ہے نہیں ہے نہیں, تو اس طرح کی اگر کوئی وارننگ سگنل جو ہیں ڈینجرس کی طرف جا رہے ہیں تو ان کی بھی کیئر کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو لوگ خواتین اکثر بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ اچھا جی ہم نے تو کوئی ملٹی وائٹامنس نہیں لیے, تو وہ پھر جب بعد میں 2-3 سال کے بعد جب ان کو کمر درد اور پیر درد اور ٹانگ درد نکلتی ہے تو وہ کہتی ہیں او ہو کاش اس ٹائم پہ ہم نے اپنے ڈاکٹر کی سن لی ہوتی اور ہم نے اچھی غذا کھائی ہوتی اور ساتھ ہم نے سپلیمنٹس لیے ہوتے. تو سپلیمنٹس کب سے لینا شروع کر لینے چاہیے؟ اس میں وہ تو بتایا کہ آئرن اور کیلشیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن جو خواتین نہیں لیتی ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ان کو بتائیں کہ پھر بعد میں کیا ہوگا. نہیں سپلیمنٹس دیکھیے, پریگننسی میں ایک اور جان آپ کے اندر پل رہی ہے نا, تو ظاہر ریکوائرمنٹ بڑھے گی.
بچے نے آپ کا خون لینا ہے, اس میں سے آئرن بھی لینی ہے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس نے آپ کا گلوکوز بھی لینا ہے, اس نے مدر کا کیلشیم بھی لینا ہے, اس نے مدر کے سارے نیوٹرینٹس لینے ہیں تو بڑا ہوگا. تو نیچرلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریکوائرمنٹ ایکسٹرا نہیں ہے. دیر از ایکسٹرا کیلریز کی ریکوائرمنٹ ہے, ایکسٹرا آئرن کی ریکوائرمنٹ ہے, ایکسٹرا منرلس کی ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ پریگنینسی میں ضروری ہے لینی. تو اس لیے یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم سپلیمنٹس ہی لیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جتنی بھی خوراک ہماری ہے, اب ہم تو بہت, ایک تو دل نہیں چاہتا کئی چیزوں کو, اور کئی دفعہ خوراک کی مجموعی اماؤنٹ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنی آئرن ہے, کتنا کیلشیم ہے, کتنی وائٹامنس ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے آپ کو سپلیمنٹیشن لینا. اور سپلیمنٹس نہ صرف اس ٹائم کے لیے بلاک بلڈنگ کرتے ہیں, بلکہ لیٹر آن آپ کی جب آپ دودھ پلاتے ہیں, دودھ پلاتے ہوئے تو کیلریز ایکسٹرا ریکوائرڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو پریگنینسی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو نیوٹرینٹ کی آپ نے بات کی, فولک ایسڈ بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ پریگنینسی سے پہلے ان لڑکیوں کو لینا شروع کر لیتے ہیں. بعد میں کنٹینیو رکھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا فرسٹ 3 months میں اور بیفور پریگنینسی لینے کا فائدہ ہے. تو جن لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے, I must tell them کہ they should start folic acid supplement. ٹھیک ہے جی. میں اس وقت اپنے مہمانوں کو تھوڑا سا روکوں گی اور میں چاہوں گی ریس کے میں کچن میں جاؤں. بہت ہی پیارا ہیئر اسٹائل آپ کا لگ رہا ہے. السلام علیکم ہما جی. وعلیکم السلام. نبیہ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. ایکچولی ہمارا ٹاپک اس طرح کا چل رہا تھا تو ہم لوگوں کو باتوں میں ہمارا آدھا شو گزر گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ آپ نے خفا ہو کے ہمارا کھانا نہیں روکا ہوگا. نہیں, کھانا نہیں روکا, اور کھانا بن رہا ہے. اور آج میں ٹرکش پائٹ بنا رہی. اچھا. اور اس کی ریسیپی تو میں ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گی, لیکن میں دکھاؤں گی ضرور کہ اس طرح سے جو ہے میں نے ڈو بنائی تھی, جو اس کو لانگ شیپس میں جس طرح آپ گول ڈو کو بیل لیتے ہیں اسی طرح سے تھوڑا بیزوی شکل میں اس کو بیل کے ٹرے میں لگا لیا تھا. اور اس کی جو فلنگ ہے اور باقی سارا پروسیس ہے وہ بعد میں بتاؤں گی, لیکن یہ دکھانا ضروری تھا کہ اس طرح سے آپ نے ڈو لگانی ہے اور اس کے اندر یوں فلنگ کرنی ہے اور اس کو پھر کچھ اس شیپ میں بنا لینا ہے. زبردست. آپ تیار کریں اور مجھے اپنا بھی کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں. آپ کا بھی ماشاءاللہ ایک بڑا پیارا سا 7 سال کا بیٹا علی ہے. بالکل. اور مجھے سب سے زیادہ یہی تھا کہ میرا چونکہ سی سیکشن سے ہوا تھا بیٹا, اور لاسٹ ٹائم تک ڈاکٹرز یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی نارمل ہوگا, سب کچھ نارمل ہوگا. پر میں اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں کروانا چاہیے سی سیکشن, نارملی کیس کی طرف جانا چاہیے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اتنا عرصہ آپ انتظار کرتے ہیں, 9 months آپ جو ہے ایک جان آپ کے ساتھ ہوتی ہے, تو ایک چھوٹی سی جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں ڈیسیژن بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں تو آخر پہ کیا ڈاکٹرز کا کوئی بینیفٹ ہوتا ہے یا واقعی میں سچویشنز ایسی ہوتی ہیں؟ یہ سوال تو میرے خیال سے جی ہماری تینوں جو پینلسٹ ہیں یہ ان کے لیے ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں ہما کی ڈسکشن ہوئی تھی. جی جی. تو ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر اویس فاروقی. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آج سے 10 سال پہلے یہی کوسچن اٹھا کہ شاید ڈاکٹر اپنے بینیفٹ کے لیے کر دیتا ہے. تو انہوں نے ایک یونیورسٹی میں یہ ریسرچ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ بھی شامل تھا, گائنی ڈپارٹمنٹ, اور پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی انہوں نے شامل کر لیا. انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر چاہے نارمل ڈلیوری کرے اور چاہے سی سیکشن کرے, فیس ایک ہی ہوگی, ایک ہی فیس لے سکے گا, زیادہ فیس سی سیکشن کی فیس زیادہ نہیں چارج کر سکے. اور دیکھا گیا کہ کوئی سی سیکشن کے ریٹ میں کوئی فرق نہیں آیا. سو ان کے دوسرا ہے کہ کیوں کرتے ہیں. میں نے یہ بات شروع میں کہہ رہی تھی کہ بعض ہم شروع میں نارمل کہتے رہتے ہیں, اینڈ پہ کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے. 2 طرح کی سچویشنز ہیں کہ جس میں سی سیکشن کرنا پڑ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پریگننسی سے پہلے ہی ہم ڈلیوری سے پہلے ہی ہم کہہ دیتے ہیں, لاسٹ منتھ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی یہ پرابلم ہے, آپ کا بچہ الٹا ہے, سیدھا ہے. کتنا دیر پہلے جج کیا جاتا ہے, یا کوئی آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسپیسیفک اس قسم کے جس میں آپ کو کچھ کمپلیکیشنز, چیک اپ بھی ہے, ٹیسٹ بھی ہے اور الٹرا ساؤنڈ بھی ہے. صحیح. تو اس سے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی, یا اگر نارمل ڈلیوری کریں گے تو ڈینجرس. اور اس میں کون سی سچویشنز ہوتی ہیں؟ دو طرح کی کیٹیگری آ گئی نا. ایک ہے کہ نارمل ڈلیوری پاسبل ہی نہیں ہے, کہ ہڈی چھوٹی ہے, بیبی بڑا ہے, تو اس میں تو نارمل ڈلیوری ہو ہی نہیں سکتی. یا بالکل اول نیچے سامنے آ گئی ہے, اس میں بھی نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ نارمل ڈلیوری ہو تو سکتی ہے لیکن ڈینجرس ہے, کہ بیبی آلریڈی کمپرومائزڈ ہے, تو سویئر پریکلیمپیا ہے, یا بیبی جس کو ہم کہتے ہیں IUGR, اس کی گروتھ رکی ہوئی ہے. تو اس سچویشنز میں ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہے سی سیکشن ہونا چاہیے. دوسرا جو کیٹیگری انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جی پہلے تو ہر چیز نارمل جا رہی تھی اور لیبر پین بھی سٹارٹ ہو گئی. اس وقت بھی کہا گیا کہ جی ہر چیز نارمل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بڑا آسان طریقہ جج کرنے کا کہ جی یہ واقعی سی سیکشن صحیح طریقے سے کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. کیونکہ آج کل سرکاری ہسپتالوں میں بھی کافی اویئرنیس آ گئی ہے, لوگ پوچھتے ہیں, لیکن پرائیویٹ سیٹ اپ میں تو پورا ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے. مریض پہلے پوچھتا ہے, پھر اس کے ہسبینڈ پوچھتا ہے, پھر گھر والے کوئی اور آ جاتے ہیں.
ان کی فیملی کوئی ڈاکٹر وہ بھی آ کے ڈسکس کرتا ہے کہ جی کیوں سی سیکشن کیا جا رہا ہے. اس میں بڑی 2-3 چیزیں بڑی آسان ہیں اس کو سمجھنا. اس میں یہ ہے کہ ڈیورنگ لیبر پینس بیبی جو ہے نا وہ نیچے آتا ہے اور جو اوپننگ ہے یوٹرس کی جس کو ہم سروکس کہتے ہیں وہ اوپن ہوتی ہے. صحیح. اور اگر یہ 2 چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں تو کوئی بھی سی سیکشن نہیں کرے گا. ایک تیسری چیز جو ہے وہ بار بار جو ڈاکٹر اور نرس چیک کرتے رہتے ہیں بیبی کی ہارٹ بیٹ. اگر بیبی کی ہارٹ بیٹ نارمل ہے اور بیبی گریجولی ڈسینڈ کر رہا ہے نیچے اور جو اوپننگ ہے وہ گریجولی کھل رہی چکا ہر 3-4 گھنٹے کے بعد وہ ڈاکٹر جو ہیں انٹرنل چیک اپ کرتے ہیں. اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 3 پیرامیٹرز ٹھیک جا رہے ہیں تو کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے نا وہ سی سیکشن نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی پیشنٹ یا کلائنٹ اگر اس طرح کی سچویشن میں اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو ان سے 3 سوال کریں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو نارمل تھا تو اب کیوں کیا گیا, تو ان تینوں میں سے کوئی چیز اگر ایک بھی چیز ہے تو ان کا سی سیکشن ہونا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ ہما کو اپنے کوسچن کا آنسر بھی ملا ہوگا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا, لیکن بریک کے بعد جب ہم لوگ واپس آئیں گے تو ہم خاص کر یہ بھی بات کریں گے کہ نارمل ڈیلیوری اینڈ سی سیکشن کے کیا نقصانات یا کیا فوائد ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan, Dear Pakistan. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے کی جانب ہے اور شیف جو ہے نا وہ ہما جیسا ہونا چاہیے کہ پچھلی بریک میں ابھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا بنانے جا رہی ہیں اور اب جی ریڈی بھی کر لی ہے. ہما کیا بات ہے آپ کی, اس لیے تو آپ کے اتنے فینز ہیں. نبیہ سب سے پہلے اس کی ڈو کی ریسیپی بتاؤں گی. ٹرکش جو ہے پائٹ بنائی ہے میں نے. اس کے لیے جو ڈو اس کی بنائی تھی اس میں ایسٹ 5 گرام کے قریب دی تھی. اس کے اندر نیم گرم پانی اور تھوڑا سا دودھ ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا تھا آلموسٹ 15 منٹس کے لیے. 3 کپ میدا لیا تھا, تھوڑا سا آئل 2 ٹیبل اسپون کے قریب اور نمک ایڈ کر کے اس کو میں نے گوندھ دیا تھا اچھے سے اور ڈو بنا لی تھی اور 2 سے 3 گھنٹے اس کو پڑے رہنے دیا تھا. جب وہ تھوڑی بف ہو گئی تھی اس کے اس شیپ میں جس طرح میں نے پہلے بھی دکھایا تھا تھوڑی لانگ شیپ میں جس طرح لانگ بنز ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو بیل کے ڈالا تھا ٹرے پہ. اس کے اوپر فیلنگ کی ہے میں نے. اس کے اندر آپ قیمہ کوئی سا بھی دے سکتے ہیں. اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے, ہری مرچ ڈالی ہے, تھوڑے اپنے دیسی میں نے مسالے ڈالے ہیں. تھوڑا اوبویسلی ہمیں تھوڑا اسپائسی پسند ہوتا ہے. فلنگ میں نے کی تھی. فلنگ کرنے کے بعد سائڈز جو ہیں اس کی وہ میں نے اس طرح سے بینڈ کر دی تھی. بینڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا بٹر لیا میں نے, اس کو میلٹ کر کے ایک انڈا پھینک لیا تھا اس میں اچھے سے. جو سائڈز ہیں اس کے اوپر لگایا تھا. کوئی سی بھی آپ جو ہے ہربس لگا سکتے ہیں, سفید تل لگا سکتے ہیں, جس طرح کلونجی ہوتی ہے وہ لگا سکتے ہیں. لگانے کے بعد اس کو بیک کر دیا تھا. فلنگ آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. میں نے کچھ جو ہیں وہ پائٹس وہ چیز کی بنائی ہیں, خالی چیز کی بنائی ہیں. انین ٹمیٹو کے ساتھ گارنش کیا ہے. اس کو 120 ڈگری پہ آلموسٹ 20 منٹس بیک کرنا ہے. میری کچھ پائٹس لگی ہوئی ہیں, کچھ میں نے پہلے بیک کر لی تھی اور ریڈی ہے. بس پھر اور مت بتائے گا, نہیں تو پھر ہم سب لوگ کچن میں ہی آ جائیں گے. ویری نائس. ڈاکٹر طیبہ, اس سے پہلے کہ میں سی سیکشن اور نارمل ڈیلیوری کا میں پوچھوں گی ڈاکٹر شیزانہ سے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کون سے ویک سے پہلے پری برتھ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کے بھی کوئی سمٹمس ہوتے ہیں معلوم پڑتا ہے. پریمیچور برتھ پریمیچور برتھ بیسیکلی 37 ویکس سے پہلے, جیسے کہ 9th منتھ سٹارٹ ہونے کے ہم جو ٹوٹل ڈیوریشن آف پریگنینسی ہے وہ 40 ویکس ہے. مطلب 40 ہفتے کی پریگنینسی ہوتی ہے اسٹارٹنگ فرام یور ڈے آف لاسٹ پیریڈ. لیکن اس میں سے اگر آپ 3 ہفتے پہلے اگر آپ لیبر میں چلے جائیں تو وہ جنرلی پری ٹرم لیبر کہتے ہیں. پری ٹرم جو بچہ ہے وہ بیسیکلی جس طرح دن گزرتے ہیں پیٹ میں بچہ میچور ہوتا جاتا ہے. اس کی اسکن پوری ٹھیک ہوتی ہے, اس کی آنکھیں, اس کا قوت مدافعت, اس کی لنگز. سب سے زیادہ جو بچے کو مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ پری میچور پیدا ہو جائے تو اس کی لنگز ہیں کہ اس کا سانس میں اتنا اسٹرانگ وہ لے نہیں پاتا پیدائش کے جلدی ہونے کی وجہ سے. تو اس کے لیے بیسیکلی کچھ اب ایسی چیزیں آ گئی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پری ٹرم برتھ ہوگی کہ نہیں. تو اب جب سے الٹرا ساؤنڈ آیا ہے آپ کا انٹرنل والا الٹرا ساؤنڈ, ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ ہم کہتے ہیں, دیٹ از اے ویری بینیفیشیل اکوپمنٹ. اس پہ اگر آپ 5th منتھ پہ یا 3rd 4th منتھ کے بعد آپ اس کی سروکس کی لینتھ دیکھ لیں, بچے دانی کے منہ کی لینتھ, اگر وہ شارٹ ہو تو جنرلی پریڈکٹ کرتا ہے کہ پری ٹرم ہو سکتا ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ دردیں شروع ہوئیں تو تبھی پتہ چلا مدر کو. اور دوسرا پریڈکٹر, اگر ایک دفعہ مدر کا پہلا وقت سے پہلے بچہ ہو گیا ہے تو دوسری دفعہ دیر از اے ہائی چانس کہ دوبارہ ہوگا. اور اس میں کمپلیکیشنز بعد میں مدر اور بیبی کو کیا ہوتی ہیں؟ بیبی کو بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. بیسیکلی نرسری میں بچے کو رکھنا پڑتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے ہوئے
کہ ماں کا پیٹ سب سے بیسٹ انکیوبیٹر ہے, اس کے اندر پانی بھی جا رہا ہے, خوراک بھی جا رہی ہے, اور ٹیمپریچر مینٹینڈ ہے. سب سے بڑی بات, جب بچہ جو ہی زندگی میں سانس لیتا ہے سب سے پہلے تو اسے ہوا کا ٹیمپریچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک دم سے گرم انوائرمنٹ سے ایک ٹھنڈے انوائرمنٹ میں وہ آ جاتا ہے. دوسرا پھر آکسیجن کی سپلائی, پھر اس کی نیوٹریشن, اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ہے قوت مدافعت پوری طرح نہیں ہوتی, امیونٹی وقت کے ساتھ بڑھتی ہے, بہتر ہوتی ہے. جو ہی بچہ 6 مہینے سے 7ویں 8ویں مہینے میں ہوتا ہے اس کا یہ نظام بیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ 7 مہینے کا, یہ بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں, اتنے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ 7ویں مہینے کا بچہ بچ جاتا ہے اور 8ویں کا نہیں بچتا, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بھی مسکنسیپشن ہی ہے, یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. جتنے دن پیٹ میں بچے کے گزریں گے اتنا اچھا ہوگا اس کے لیے. اور 37 ویک سے پہلے اگر پیشنٹ لیبر میں چلا جائے, یعنی کہ 9ویں مہینے کے پہلے ہفتے سے پہلے یا 8ویں مہینے سے پہلے, تو اس کو روکنے کی دوائیاں موجود ہیں. گھر میں بیٹھ کے لیبر پین نہیں لینی, فوراً ہاسپٹل آنا ہے, دوائیاں موجود ہیں. اور اسٹیرائڈ کے لنگز کے لیے بچے کی سیفٹی کے انجیکشنز اب آ گئے ہیں, اس نے بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے. ٹھیک ہے, تو وہ ضرور لگوانے چاہیے. پیشنٹ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب اسٹیرائڈ سے کوئی نقصان؟ قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ بچے کے لیے بہت بڑا سیفٹی مارجن ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شزانہ, وہی جو سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی بریک سے پہلے کہ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے, اکثر خواتین فورس کرتی ہیں ڈاکٹر کو. آئی گیس آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ اگر تو کوئی بچے کو کوئی کسی قسم کا کوئی خدشہ ہے تو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں پھر ڈاکٹر کی بات مان لینی چاہیے. لیکن دونوں کے سی سیکشن کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں اور نارمل کے کتنے فوائد ہوتے ہیں, یہ آپ شیئر کیجیے. میں آپ کو نا ایک آسان سی بات بتاؤں گی کہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیس نارمل ہی ہوگا. بعض تو کیسز ایسے ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر ثاقب نے بتایا کہ ہم 8.5 مہینے کے بعد اکثر اسیس کر لیتے ہیں اور ان کا ایک پلان کر کے تو سرجری ہوتی ہے یا نارمل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک رہی نارمل کی بات, بیٹے 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جب ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے تو 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہوتا ہے. ایک سمجھے پیسیج ہے, پسنجر ہے اور پاورز. پسنجر کیا ہے؟ بچہ ہے. پاورز کیا ہے؟ بچے دانی کی جو کنٹریکشن آتی ہیں اور بچہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اور پیسیج جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح پیسیج ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ بچے دانی کا منہ آہستہ آہستہ کھلتا ہے, بعض کیسز میں وہی نہیں کھلتا. اب اس وقت تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ نارمل ہی ہوگا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے اپنی لالچ کی خاطر کبھی بھی سیزیرین نہیں کرتے. اور کتنے ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے سیزیرین کے بعد؟ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ سیزیرین بھی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج کل خود ینگ جنریشن کو خود جو ہے پریفر کر رہی ہے کہ سیزیرین ہو. لوگوں کا سٹیمنی کم ہو گیا, خواتین میں اتنی وہ ہے ہی نہیں, اور جان ہی نہیں ہے ان کے اندر کیونکہ کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے, تو وہ صحیح بات ہے. ہمت لے کر آئی گی. میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ سیزیرین سیکشن جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آج کل کے زمانے میں اتنا ڈینجرس نہیں رہا کہ اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی انڈیکیٹڈ ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی آپ تو پریشان ہونے کی ضرورت آپ سوال ضرور کریں ڈاکٹر سے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے. انیسیسری بالکل نہیں کرنا چاہیے, میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر کے کروں, لیکن یہ ہے کہ جب سے خوف سوسائٹیز میں لوگوں کے اندر پھیلا ہے, وہ تب وہ زمانہ تھا کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب سیزیرین سیکشن کیا جاتا تھا تو سمجھیں 50% خواتین اس سیزیرین سیکشن میں, کیونکہ میجر آپریشن تھا, انیستھیزیا تھا اور چیزیں اتنی ایڈوانس بھی نہیں تھی تب, 50% خواتین آپریشن کے دوران, سی سیکشن کے دوران فوت ہو جاتی تھی, وفات پا جاتی تھی. سو اس زمانے سے یہ خوف ہے, اور اس وجہ سے پرانی خواتین کے اندر یہ زیادہ خوف ہے جو آگے فارورڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک میجر آپریشن ہے, اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے اور آپ نے انڈرسٹینڈ بھی کر لیا ہے تو اس سے اتنا ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں سیزیرین سیکشن بہت سیف ہو گیا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مجھے آپ بتائے گا, ایپیڈیورل اب ایک بہت ہی اچھی چیز آ چکی ہے, لیکن اس کے معاملے میں بھی ہم لوگ بہت سنتے ہیں کہ جو خواتین ایپیڈیورل کا استعمال کرتی ہیں وہ پھر لائف ٹائم پھر کمر کو پکڑ کے بیٹھی رہتی ہیں, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ پھر وہی والی بات, ہمارے معاشرے میں مسکنسیپشنز پھیلانے کی جو ایک سب کو عادت ہے نا, بہت یہ دائیوں کا زیادہ بنایا ہوا اسکینڈل ہے. نہیں, مدرز بھی, مدر جو چونکہ امیوں کو, جن امیوں کو خود لگا ہوا ہے نا ایپیڈیورل, وہ اپنے بچوں کو ضرور لگوائیں گی کیونکہ دے نو واٹ اے بلیسنگ اٹ از. دیکھیے ایک پین ریلیف کا میتھڈ ہے. اب وہ آپ کہیں گی جی میرے کسی زمانے میں ہوتا تھا جی سر درد ہو رہا ہے تو پٹی باندھ کے لیٹ جائیں. اب کون زمانہ ہے پٹی, ہر کوئی, آپ سوچو آپ پروگرام پہ آ رہے ہو, آپ کو سر درد شروع ہو جائے تو پروگرام تو وہی ہوگا نا, یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ پٹی باندھ کے لیٹ کے گھر چلے جاؤ گے. تو اس کے لیے پیناڈول کی دوائی موجود ہے, 2 گولیاں کھائیں اور جس آپ سکون سے اپنا پروگرام کریں.
Similarly, pain relief of epidural in pregnancy is a very big blessing. آرام سے نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے, پیشنٹ کو کوئی پین نہیں ہوتی, مسکرات. میری تو ایک پیشنٹ کی امی کہتی ہے یہ تو رسالہ پڑھتے پڑھتے ڈیلیور ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, اتنی اچھی چیز. سو بیسیکلی مسکنسیپشنس تب ہیں کہ دیکھیں کمپلیکیشنز کی, اور یہ بیک پین کی بات یہ ٹوٹلی رانگ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ ایک نا ان مدرس کا انٹرویو کریں جو ایپیڈورل کے بغیر بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور بڑا کر رہی ہیں, ان کی کمر میں درد نہیں ہے. بچے کو جب آپ بیٹھ کے دودھ پلاتے ہیں, اس کو اٹھاتے بٹھاتے, پیپر چینج کرنا, لالا کرنا, کمر تو بیچاری ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے اس دوران. لانگ ٹرم اس کا بالکل کوئی افیکٹ نہیں ہے. اور ایپیڈورل میں تو ہمیشہ ایڈوکیٹ کرتی ہوں پہلے بچے میں ضرور لگوانا چاہیے تاکہ آپ کو آرام سے کمفرٹیبل ڈیلیور ہو جائے. اچھا, ایک بات ڈسکس نہیں ہوئی پریگننسی میں جو اکثر خواتین آ کے پوچھتی ہیں کہ اوورسیز ٹریولنگ اینڈ ایئر ٹریولنگ جو ہے پریگننسی میں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کب ہونی چاہیے, کس اسٹیج پہ. دیکھیے 14 ویکس سے لے کے 28 ویکس تک بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ اوورسیز ٹریولنگ کر سکتی ہیں. ٹھیک, بیکاز اس وقت مس کیریج جو ہے اس کا رسک کم ہو گیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور پری میچور برتھ جو ہے اس کا ابھی وہ رسک نہیں ہے. سو دیٹ از دی بیسٹ ٹائم. اکثر ایئر لائن جو ہے وہ 35 ویکس کے بعد ٹریول نہیں کرنے دیتی. ٹھیک, سو اگر ڈاکٹر کو سرٹیفکیٹ لے آئے ہیں اور ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو تو پھر کچھ ایئر لائن 35 ویکس کے بعد بھی الاؤ کر دیتی ہیں. لیکن کچھ ایئر لائنز جو ہیں وہ کہتی ہیں 35 ویکس کے بعد کسی وقت بھی, کیونکہ آپ کی لیبر پین سٹارٹ ہو سکتی ہے. تو جب بھی ٹریولنگ آپ نے کرنی ہے پہلے اپنی ایئر لائن کے رولز کو چیک کر لیں ویب سائٹ پہ جا کے, تو ان کے رولز کیا ہیں, کیا ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ وہ ٹریول کرنے دیں گے, یا اگر آپ نے جانا ضروری ہے یا ڈیلیوری آپ نے باہر جا کے کرانی ہے تو 35 ویکس سے پہلے وہ ٹریول کریں. اچھا ٹھیک ہے, میں کہیں پہ دیکھ رہی تھی کہ ڈیپ بریتھنگ بھی بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کو ڈیورنگ لیبر, تو اس حوالے سے بتائے گا کہ یہ کب سے اس کی پریکٹس جاری رکھنی چاہیے. بیسیکلی جو یہ پری لیبر ایکسرسائزز ہیں جو کہ اینٹی نیٹل ایکسرسائزز کے نام سے نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں, اور یہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتی ہیں. جیسے وہ آپ نے شروع میں کہا کہ ایکسرسائز ہر قسم کی باڈی کو ٹون اپ رکھتی ہے, اسی طرح جب لیبر میں سٹارٹ ہوتی ہے تو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز آپ کی لیبر کو ہیلپ کرتی ہیں. اور یہ جنرلی 7-8 منتھ سے یہ ساری ایکسرسائزز سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس میں آپ کی اسکواٹس بھی ہیں, آپ کے جو لیبر کو ہیلپ کرتی ہیں چیزیں, بیبی کے ہیڈ کو ڈسینٹ میں ہیلپ کرتی ہیں نیچے جانے میں, کیونکہ پہلے تو وہ پیٹ میں ہوتا ہے, بون میں جاتے جاتے وہ 9th منتھ میں جانا شروع ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہیڈ فکس ہونا, مائیں کہتی ہوتی ہیں جو اوپر سے لائٹ ہو گیا, اب نیچے پیٹ ہڈی میں بچہ چلا گیا, تو اٹ سٹارٹس ان 9th منتھ. تو 9th منتھ میں یہ ایکسرسائزز بہت ریگولر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی کیگل ایکسرسائز بھی آج کل آئی ہے جس کا بڑا ہم لوگ سن رہے ہیں کہ وہ بھی کرنی چاہیے, تو بالکل کرنی چاہیے. کیگل ایکسرسائزز بیسیکلی آپ کے مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائز ہے جو آپ کے نیچے کے ویجائنل مسلز ہیں, پیرینیل مسلز ہیں, اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے. اور جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے وہ اس سے پہلے بھی بتاتے ہیں, اور بعد میں تو بہت ریگولرلی کرنی چاہیے تاکہ کمپلیکیشن کسی قسم کی محسوس. ڈاکٹر شہزانہ بتائے گا کہ موڈ سوئنگز, اکثر لوگ بڑا پوچھتے ہیں کہ ہاں پہ بڑے موڈ سوئنگز ہوئے ہوں گے, تو یہ بھی ہر ایک کے اوپر ڈفرینٹلی کیری کرتا ہے کہ کس طرح سے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, یا پھر اس ٹائم پہ خاتون بڑا فائدہ اٹھا لیتی ہے کہ ہاں بھائی مجھے تو موڈ سوئنگز کا پرابلم ہے, برداشت کرو, دیکھو, ٹالریٹ کرو, میں تو اس فیز سے گزر رہی ہوں, یا پھر یوزلی ڈپریشن ایک آتا ہے. جو میرے خیال میں ہائی فائی طبقے کی بات کر رہی ہیں, جو ہماری دیکھیں 65% تو ہماری دیہاتی اور جو ریموٹ ایریا کی خواتین ہیں, میرے خیال میں موڈ سوئنگ کا کوئی خاص ڈیورنگ پریگننسی کوئی اتنا زیادہ انسیڈنٹس نہیں ہے. یہ ہے کہ اٹینشن سیکنگ, میں یہ کہوں گی کہ اکثر زیادہ خواتین چاہتی ہیں کہ ان کو ذرا زیادہ امپارٹنس دی جائے, لیکن وہ بھی زیادہ جو اپر کلاس میں زیادہ پایا جاتا ہے, ورنہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں اس کو نارملی لے رہی ہوتی ہیں. اور میں بھی یہی کہوں گی کہ یہ ضرور سائیکو تھراپی دیں کہ نارمل زیادہ جو ہے نا اس کو نیچر کو واچ کرتے رہے. ہاں جی, اسی طرح ڈیلیوری میں خوش رہنا چاہیے. اٹینشن سیکنگ کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک پیشنٹ تھی, ان کا آپریشن کیا, سی سیکشن نہیں تھا, کوئی اور آپریشن, تو وہ ہسٹیکٹمی تھی, یوٹرس نکالنے, تو وہ آئی کوئی 6 ویکس 7 ویکس کے بعد چیک اپ کے لیے, تو وہ انہوں نے کافی کمپلینٹس آئیں, یہاں درد ہے, وہاں درد ہے, تو ان کا میں نے چیک اپ کیا, میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ٹھاک, کوئی مسئلہ نہیں, تو کوئی ایسا ایشو نہیں, یہ میڈیسن لیں. وہ پھر میں نے کہا دوبارہ 1 ہفتے کے بعد آ کے دکھائیں. 1 ہفتے کے بعد پھر آئیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو جا کے علیحدہ لے جا کے تو دیکھا کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, کیا ڈاکٹر صاحب میاں کے سامنے تھوڑی سی ٹینشن وہ کہنا پڑتا ہے, تو اس لیے وہ یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہے اس کو.
ایسے بھی کیسز آتے ہیں. اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, مریم نے جی لاہور سے کال کی. السلام علیکم مریم. جی ہیلو مریم, سن پا رہی ہیں آپ؟ مجھے شو کی مریم ہم آپ کو سن پا رہے ہیں, آپ کو شو کی آواز نہیں آ رہی ہے. ٹی وی کا والیوم بڑھا لیجئے گا آپ. ٹھیک ہے جی, مریم سے ہم لوگ دوبارہ رابطہ کریں گے, ہماری کال ڈراپ ہوگی, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا اس حوالے سے, اب تو کافی ساری ٹریٹمنٹس بھی آ چکی ہیں, آپ آئی وی ایف اسپیشلسٹ نے اس ٹاپک کو ویسے ٹچ نہیں کیا, جو پریکاشنری پلز ہوتی ہیں کیا وہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں بعد میں؟ فیملی پلاننگ کی پلز کی بات کر رہے ہو؟ جی جی جی. نہیں, اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں یہ کہنا ذرا تھوڑا سا اوور اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن جنرلی وہ سیف ہیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لینی چاہیے. اور ڈیورنگ دی پلز جو کورس ہے آپ کا, تو کچھ چیک اپس ہیں وہ کرنے چاہیے. کچھ لوگوں میں ہم نہیں دیتے, جن میں ہسٹری آف تھرومبوسس ہے یا کوئی اور لیور کی ڈیزیز ہے, جن کی ڈیٹس ارریگولر ہیں ان کو بلکہ دیتے ہیں پلز, کیونکہ بات یہ ہے کہ ان کی پلز سے ان کی ڈیٹ بھی ریگولر ہو جاتی ہے. اچھا. اور پلز کے لیے یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ایکچولی اٹھایا ہے کہ بیسیکلی پلز کے لیے لوگوں کو بہت مسکنسیپشنز ہیں کہ پل نہیں کھانی چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنی سیف ہے پل, اینڈ اٹس بن 50 ایئر سے تو زیادہ پل از ان دا مارکیٹ, اور بہت سارے پیشنٹس ہیں. اس کا صرف مسئلہ ہے کہ روز ایک لینی ہوتی ہے گولی, جو اکثر مریضوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں, لیکن جو لے رہے ہیں وہ اس کو بڑی کمفرٹیبلی لے رہے ہیں. جیسے سر نے کہا کہ آپ کو بس صرف دیکھ لینا ہے کہ ان میں سیفٹی ایشوز تو کوئی نہیں ہے, اور ادروائز پل آپ کی باڈی کے لیے یا آپ کے اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. اچھا, جس طرح اکثر خواتین کہتی ہیں کہ اچھا پل لینے سے تو ہمیں بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی, ہمیں بہت مسئلے ہو گئی, یہ وہ, تو وہ یوزلی ان کے ہارمونس کا ایشو ہوتا ہے یا وہ جو ہے نا, اس کے بارے میں کافی لوگوں کو یہ مس کانسیپٹ ہے کہ جی پلز لینے سے ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا اگر ویٹ گین 1 یا 2 kg ویٹ گین ہو بھی جائے تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ فیٹ ایکوموڈیشن نہیں ہے. یہ پلز لینے سے تھوڑا سا واٹر ریٹینشن ہوتا ہے, اور جو ہی آپ پل سٹاپ کریں گے وداؤٹ اینی ایکسرسائز یا ڈائٹ. اچھا, یہ جو آپ نے ویٹ کی بات کی ہے, اکثر خواتین بہت اب نارملی اپنا ویٹ گین کر جاتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی, لیکن ایک کالر ہے اقصا نے جی ہمیں کراچی سے کال کیا. السلام علیکم اقصا. جی وعلیکم السلام. جی اقصا پوچھیے گا. جی میرا ڈاکٹر بھائی ایک سوال ہے آپ سے. جی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ میری پوری پریگنینسی جو تھی وہ نارمل رہی. جب لاسٹ ٹائم آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت سلو ہے, تو اس وجہ سے آپ کا سی سیکشن ہوگا ایمرجنسی. ٹھیک. مگر چونکہ میں اسے سیٹسفائی نہیں تھی تو میں نے اپنا ڈاکٹر چینج کیا, اور ڈاکٹر چینج کرنے کے بعد جب میں دوسرے ہاسپٹل گئی تو 2 دن بعد میری نارمل ہوئی. تو میں یہ صرف اتنا جاننا چاہ رہی تھی کہ ہم ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کریں نہ کریں, کیونکہ سم ٹائم اتنی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ خود پریشان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ہم سوال کا جواب لیتے ہیں, اور اچھا ڈاکٹر ملنا بھی آج کل ایک بلیسنگ سے کم نہیں ہے. ڈاکٹر طیبہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھے ڈاکٹر بہت سارے موجود ہیں, باقی ٹیکنیکل تین تو ایک بہت بہترین ڈاکٹر ہمارے ساتھ آج ہمارے سیٹ پر موجود ہیں. ڈاکٹر بہت مشکل ہے, بہت اچھے ڈاکٹر موجود ہیں, لیکن ہر پروفیشن میں اچھے برے لوگ موجود ہیں, بٹ جنرلی بائی اینڈ لارج ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں. دیکھیے یہ وہی والی بات ہے کہ جواب ڈاکٹر طیبہ دیں گی اس کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ 2 اس میں باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ہر ڈاکٹر کی کو آپ ڈیفائن ایک اس پہ نہیں کر سکتے. آج کل مسئلہ یہ بھی ہے, میں آپ کو ہمارے اس معاشرے میں ہی بہت سارے نان ڈاکٹرز میں جانتی ہوں جو کہ ڈاکٹر کا لیبل لگا کے پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے, اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کویکس ہیں, وہ نہیں ہے ٹرینڈ, انٹرینڈ لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس کیونکہ نارمل ڈلیوری کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ ویسے بھی نارمل ہو ہی جانا ہوتا ہے. اگر آپ کچھ نہیں بھی کریں گے اور کوئی کمپلیکیشن اس میں ہو جائے تو پھر وہ لوگ ریفر کر دیتے ہیں. اب لاسٹ منٹ پہ جب وہ ریفر کرتے ہیں تو اس کے بعد مریض جس حالت میں ہمارے پاس پہنچتا ہے, اس کو جس وقت آپریٹ چیزیں کریں تو لوگ بالکل بھول جاتے ہیں کہ اصل تو مسئلہ اس نے ڈالا تھا نا, آپ نے تو اب اگر کمپلیکیشن کو جب بھی ایڈریس کرنا ہے وہ مزید کمپلیکیشن کی طرف چلی جائے گی. اور ہم چونکہ اب ہسپتال میں بیٹھے ہیں, ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے جس طرح سے ریفرنس آتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر بندہ مستند ڈاکٹر نہیں ہوتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر ایک کی اپنی سمجھ بوجھ ہے. اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں تو ہر بندہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے کسی چیز کو انٹرپریٹ کرتا ہے. نیت پہ شک کرنا کسی کی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم تو وہی والی بات ہے, ہر چیز اچھی ہو جائے تو سارا کریڈٹ ہوتی ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تو وہ کہتی ہیں جی میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی, انہوں نے کہا آپ کا بچہ الٹا ہے, آپ کا سی سیکشن ہوگا. میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئی, انہوں نے نارمل ڈیلیور کر دیا. میں نے اس مریض کو یہ جواب دیا کہ جو پہلی ڈاکٹر کی ایڈوائس تھی وہ زیادہ بہتر تھی. میں نے کیا جواب دیا اس کو, حالانکہ وہ نارمل ڈیلیور ہو گئی صحیح, اور میں نے کہا اس ڈاکٹر نے زیادہ بہتر آپ کو ایڈوائس تھی کہ
چونکہ اس نے یہ دیکھا کہ الٹے بچے کو ڈیلیور کرنے میں رسک ہو سکتے ہیں صحیح بچے کو خاص طور پہ صحیح تو انہوں نے نکال تو دیا اور لکیلی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی لیکن نارمل الٹے بچے کو نارمل ڈیلیور کرنے سے کمپلیکیشن کا رسک ہوتا ہے. سو یہ واقعہ جو ہے نا اس کو بار بار ریپیٹ کیجیے کہ میں نے کہا کہ جس نے سی سیکشن کی ایڈوائس کی اس نے بہتر ایڈوائس کی. جب پروگرام کا وقت بھی ہم لوگ بالکل کلوزنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں اور جو کپلز اس بلیسنگ سے محروم ہیں آئی وی ایف کی بھی ایک سہولت آ چکی ہے. ڈاکٹر صاحب سے تو میں جانوں گی لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر شزانہ سے پوچھوں گی کہ بڑے شہروں میں تو ہمارے پاس اچھے اچھے ہاسپٹلز اور کیپیبل ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں لیکن جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ اب اس کی کیا سہولت موجود ہے آئی وی ایف کی اور اگر ہے تو اٹ از ٹو ایکسپینسو یہ تصور کیا جاتا ہے؟ ہاں یہ تو میں بلکہ کئی فورم پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ بدقسمتی سے جو ہمارا محکمہ بہبود بادی ہے جہاں کہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ بادی کم کرو یہ وہ لیکن میں نے بعض انفرٹائل کپلز کو دیکھا ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہ بہت ہی ایک سٹریسفل لائف سے خاتون گزر رہی ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی این جی او یا کوئی ایسی سہولت موجود ہونی چاہیے کہ ہم ان پور کپلز کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کے لیے بھی کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر کچھ کپل جو کہ کرنا چاہ رہے ہیں آئی وی ایف لیکن بہت چونکہ مہنگا ہے تو اس کے اوپر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو تینوں گیسٹ تھے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا وقت نکالا اور ہمارے شو کا حصہ بنے رہے. آئی ایم شیور کہ آپ کے سوالات کا ایک میسج میں ضرور دینا چاہوں گی ناظرین کو کہ ڈاکٹر کا رویہ اور اچھا پن عوام کے رویے اور اچھے پن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہیں پہ مریض جو ہے وہ آدھا کیور ہو جاتا ہے. اگر ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ہم سارے ہی برے ہیں تو پھر تو ہم بھی سوچیں گے. بہت شکریہ. اچھا سا ویکینڈ آپ سپینڈ کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور ہمیں خاص کر دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان